बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा कदम, ये मामला क्या है इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। अभी आले शरीफ को ये बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई और यहाँ एहतजाज की बजाय तहरीक इंसाफ के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें। इनकी वजह क्या है? खान की मुस्कुराहट पर ताकतवर लोग शदीद गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन का शिकार। अगली खबर अडयाला जेल से क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। टारगेट अब क्या है, इनके बदल चुके हैं और अवाम की जिम्मेदारी क्या है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन असल में खान का हमदर्द है। ये किरदार बड़ा पुरअसरार है। कंपनी को मतलब जो थूक माफ़ कीजिएगा चूना लगा गया। इमरान खान को मुर्शद का दर्जा क्यों मिला, इसकी बड़ी अहम तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और इमरान खान को जो दिया जाने वाला कैदियों का लिबास फैशन ट्रेंड बनने जा रहा है। सीनियर साफ़ी फयाज राजा ने अभी इमरान खान को ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने 12 मरतबा जो साबका और मौजूदा 6 मरतबा साइफर पर पैगामात भेजते रहे। और इसके साथ साथ आलिया हमजा की रिहाई हुई, ज़मानत मिली। हमजा शहबाज भी बेचारा बढ़ गया। अब तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान अफसोसनाक वाक़े वाला ताला शहीदों के बुलंद दर्जात और बाकियों को इत्मीनान और सुकून दे। सियालकोट का बड़ा अहम हल्का जहाँ पर रेहाना डार इलेक्शन लड़ने, DPO हसन किस तरह मदद कर रहे हैं, किस तरह झूठी FIR होनी है, कराने वाले कौन है, ये FIR में जिन लोग नामालूम लोग हैं, ये नामालूम लोग कौन है। इस वीडियो के आखिर में मैं एक कॉल चलाऊँगा जो मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, वारदात पुलिस गर्दी की। ख्वाजा आसिफ का हल्का है, काट कैसे आगे चलाना सियालकोट की अवाम का काम। ख्वाजा आसिफ ने इस हल्के को ज़िंदगी मौत का मसला बनाया। भी रेहाना डार साहिबा की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। इस मामले की जिम्मेदारी अब आपकी है क्योंकि रेहाना डार की जीत इस इलेक्शन में बहुत अहम है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के जो तमाम सहाफ़ियों ने खराज तहसीन, ये जो राज कुछ समझदार दोस्त जो मामला समझ गए थे, इमरान खान की फांसी की सज़ा पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल वीलॉग्स प्रोग्राम्स में डिस्कस करके इतना उठाया गया कि अवाम का बयानिया बने और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हुए। और ये असल में नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि फांसी की सज़ा हो। सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया के दोस्तों ने प्रेशर डेवलप किया, अवाम तक मामला पहुँचा और फिर नवाज शरीफ की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। 10 साल की सज़ा वाला मामला अगले महीने इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जिस स्पीड में ये केस बने इंशाल्लाह उससे ज़्यादा स्पीड में ख़त्म भी होंगे। और ख़ान को इंशाल्लाह, ये देखें, ख़ान को जनवरी में रिहाई मिल जानी थी। ये तो नवाज शरीफ की ज़िद थी, मैं वापस लंदन चला जाऊँगा। वो मजबूर हो गए। फिर ज़ाहिर सारा खेल इसके लिए रचाया गया, ड्रॉप सीन हो जाना था, लेकिन ड्रॉप सीन फिर आज हुआ। सज़ा सुनाने वाला जज इतना बेबस कि वॉशरूम जाने के लिए वो बार बार कैमरे की तरफ देख के इजाज़त मांगता रहा। 16 घंटे उस गरीब को बिठाई रखा वहाँ। यहाँ पर मैं आपको देखें बड़ा अहम मामला समझाऊँ। खान पाकिस्तान की सियासत का वो किरदार है जिसके इश्क में लोग दीवाने हैं या इसके बुग़्ज़ में पागल। शदीद मोहब्बत करने वाले भी और शदीद नफरत वाले भी। ये इदारों के अंदर भी खान की मोहब्बत करने वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं। मेरी ज़ाती राय, और मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ, मुझे लगता है अदलिया में भी बड़ी बहुत लोग देखें, दिल वैसे भी अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान, जब चाहे फेर दे। ये जो जज बशीर आज बीमार हो सकता है, आज फिर बीमार हो जाए अडयाला जेल में, मैं आपको बता रहा हूँ ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये अंदर से खान के आशिक भी हैं। एक तो उसकी रिटायरमेंट भी नज़दीक है, दूसरा असल में देखें ये लोग जानते हैं ये जजेस के ना इंसाफ़ी कर रहे हैं, इंसाफ का खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ज़मीर अंदर मौजूद है, चाहे वो मुर्दा हो फिर भी कुछ चौके लगाता है। अबुल हसनात ने चूना लगाया। प्रोफेशनल जज इस तरह के ब्लंडर, इस तरह के फैसलों में करते नहीं जिस तरह उसने किया है। उसे भी पता है कि ये केस आगे जाके उड़ जाएगा। कानूनी नुकात पर उसने इस केस को वाकई वाड़ के रख दिया। अदलिया का कोई जज ऐसा नहीं कर सकता कि आप वो देखें। मैंने पूरा फैसला सारा देखा, मैं हैरान रह गया। मुझे लगा खान का तो हमदर्द है, अल्लाह ने इसे काम ले लिए शायद, क्योंकि इसे पता है कि ये केस किस तरह के कानूनी नुकात में उड़ेगा। जजेस पर दबाव भी बहुत है। और देखें इस सज़ा का इलेक्शन पे क्या असर होगा, मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या हुआ। और ये भी याद रखें, देखें इमरान खान को पाकिस्तान में मुर्शद क्यों कहा जाता है, सियासी मुर्शद। मुर्शद वैसे तो रास्ता दिखाने वाले कहते हैं, रहनुमाई करने वाले। तसव्वुफ में आप देखें तो जिसे जो तलकीन करता है। अपने आप माशरे में हम देखें तो आम तौर पर जो पेशन गोइयाँ दुरुस्त हों, जिसे अल्लाह ये समझ बूझ अता करे, वो मुस्तकबिल के हालात देख कर एनालिसिस जो है वो माजी की तमाम बातों के पैमाने में रख के बताए। और ख़ान की बातें आप देखें, जुलाई 2023 6 महीने पहले ज़मान पार्क में ख़ान ने एक बात बताई, मुझे सज़ा मिल जाएगी, मैं नाया लूँगा, मैं जेल में होऊंगा, मेरी पार्टी ये तोड़ देंगे, नवाज शरीफ वापस होगा, उसकी तमाम सज़ाएँ नायली ख़त्म। उस वक्त दूर दूर तक मामला इस तरह नहीं था। ख़ान ने जितनी बातें बताई वो सारी की सारी दुरुस्त। लंदन मुआहदा सारे का सारा। फिर ख़ान ने कहा मेरी कौम निकलेगी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इस हिसाब से इमरान खान कौम का मुर्शद है। अब देखें नून लीग हुकूमत में आना चाहती है। पाकिस्तान के 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, ताकत का मरकज़ पंजाब बना हुआ है। KPK में नून लीग एक नशिस्त भी नहीं ले सकती। सिंध में जरदारी उन्हें करीब से फटकने नहीं देगा। बलोचिस्तान में वतन की एक नशिस्त है। अब मुकाबला असल में आता है पंजाब में।
اور پنجاب میں خود نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 نشستیں لے سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بونس ہوگا۔ 141 میں سے 70 نشستیں بنتی ہیں، اب آپ خود بتائیں 70 نشستیں لے کر حکومتیں کیسے بنائیں گے؟ 2018 میں تحریک انصاف کی جب مقبولیت کا یہ عالم نہیں تھا تو جنوبی پنجاب میں صرف 11 نشستیں لے سکے نون لیگ والے، قومی اسمبلی کی 46 نشستیں ہیں وہاں پر، یاد رکھیں۔ اب یہ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پورے پنجاب کا سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالا، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوالی سارے ملا کر نون لیگ 50 نشستوں کے قریب بھی نہیں ہے، تو انہیں میں بہت بڑا مارجن دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ یہ بھی اس طرح کہ ساری کی ساری طاقت ان کے پاس ہے، ڈبے یہ لے جائے، پولنگ سٹیشن اٹھا کے لے جائے، لوگ سارے اندھے اللہ نہ کرے ہو جائے، نظر نہ آ رہا ووٹ کہاں جا رہا ہے، کس کو پڑ رہا ہے، نادرا کو کنٹرول کر لیں اور یہ سارے کے سارے جیلی بیلٹ پیپر چھاپ دیں، اس حساب سے ٹھپے لگائیں اندر بیٹھ کے، تو بھی پنجاب میں اب دیکھیں ان کی جو ویلیو ہے۔ اب جس طرح میں آپ کو تحریک انصاف کا اگر بتاؤں کہ ایک ہفتے میں، یہ 28 تاریخ کو لودھرا سے لے کے ننکانہ صاحب گجرا تک یہ ساری قومی اسمبلی کی نشستوں کو صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں اور باقی تقریباً 9 نشستیں ہیں، وہ وہاں لوگ تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ مقبولیت، اور آج کی سزا کے بعد یہ ڈبل ہو گیا۔ یہی وجہ، اب عالیہ حمزہ کی رہائی ہوئی، حمزہ شہباز تو غریب ایسے ہی مارا جائے گا۔ اب یہ لوگ کوشش کیا کر رہے ہیں ان تمام معاملات کو دبانے کی؟ اڈیالہ جیل سے واردات، خان کی ایک سادہ سی مسکراہٹ ہے، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ نواز شریف کی تو خواہش ہے کہ بس جس طرح میں رویا اٹک جیل میں اور پھر 150 بکسے لے کے بھاگا، خان بھی ایک دفعہ یہاں سے روتا ہوا لندن بھاگ جائے، بس اب یہ رہ گیا۔ خان ایسا کرتا نہیں، آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، اور اس میں آپ نے کل شہباز کو سر عابد زبیری صاحب کے ساتھ میرا وہ توشہ خانہ کا پورا کیس ہونا، جس طرح جرا نہیں کرنے دی گئی واردات توشہ خانہ ریفرنس میں، اب اڈیالہ جیل میں جج محمد بشیر سن رہا ہے وہاں پہ معاملہ۔ اڈیالہ کی بہت بڑی بھاری نفری وہاں ہے، لیکن طبیعت اس کی صبح بڑی ڈاواڈول تھی، مجھے لگتا ہے بیمار ہو جائے گا۔ اور کوشش ان کی اشتعال دلوانے کی اس لحاظ سے کہ امیدواروں پر حملے کرنا، یہ جو بھی معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، بشرا بی بی علیمہ خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا، اس میں مین ہینڈلنگ کرنا، مطلب ان کی تصحیح کرنا اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چلانا۔ اب انہیں یہاں پر بھی ناکامی، کیونکہ بشرا بی بی پہلے سے ہی سامان پیک کر کے اس دفعہ اڈیالہ جیل ساتھ گئی، گرفتار کرنا تو یہیں سرنڈر کر کے گرفتار ہو جاؤں گی۔ تحریک انصاف کے ووٹرز کو مایوس نہیں کروں، ان کی یہ گیم جو 8 فروری کی وہ نہیں خراب ہونی، الیکشن جیتنا ہے ہر صورت میں۔ یہ جو فیاض راجہ نے ٹویٹ بڑی اچھی کی کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ 12 مرتبہ خان کے ساتھ سائفر کے معاملے میں بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، ڈیل دینے کی، اور موجودہ 6 دفعہ، لیکن خان نے انکار کیا۔ اب یہ فیاض راجہ سے بڑے اچھے صحافی ہیں جن کی خبریں کافی درست بھی ہوتی ہیں، میں بھی کسی حد تک جب دیکھتا ہوں تصدیق ہوتی ہے، مختلف ادوار میں مختلف پیغامات کا مجھے بھی پتہ چلتا رہا۔ ایک تو ابھی شاہ محمود قریشی نے کل خود عدالت میں بتایا کہ کس طرح باجوہ صاحب نے کہا تھا انسان بنو ورنہ سزا ملے گی۔ پھر کال جو شاہ محمود قریشی کو پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھی، ہم تمہیں فکس کر دیں گے، خان کو سمجھاؤ، خان نے کہا جاؤ جو کرنا ہے۔ مریم نواز کے جلسوں میں جو پیغامات آتے ہیں، دھمکیاں آتے ہیں، پورے کا پورا لندن پلان، پڑھے لکھے تو ہے نہیں، کھول کے رکھ دیتے تھے، بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کہہ رہی تھی مریم صاحبہ کے دہشت گرد جماعت ہے تحریک انصاف، اسے کوئی بتایا کہ 2018 میں 5 کروڑ اور 2024 میں 9 کروڑ ووٹ کی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو دہشت گرد قرار دیا، تو پھر بائیڈن کہے گا یہ سیف ملک نہیں، اپنے ایٹمی ہتھیار کیوں ضائع کرتے ہمیں دو، تو یہ حکومت کر کے بھاگ جائیں گے، ایٹمی ہتھیار چلے جائیں گے، اس طرح نہ کریں۔ آگے اس کے باپ نے ابھی وہ پختونوں کے بارے میں بدزبانی کی۔ اچھا، سیالکوٹ کے مان میں دیکھا تو صحافی وجاہت کی وہ زبان سلپ ہوئی، پتہ نہیں اس کو بڑا رگڑا لگا اس کو۔ نواز شریف یہاں پوری غیور قوم کو کیا کہہ گئے، یہ سارے صحافیوں کی، خاکی صحافیوں کی زبانیں بند۔ اور ابھی ایک صحافی غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ناقابل تردید ثبوت سائفر میں پیش ہوا، ناقابل تردید ثبوت، وہ کہاں سے ناقابل تردید؟ شاہ محمود بیچارے کو نہیں بتائے گئے، میڈیا کو نہیں دیا، اس کو بیان نہیں دینے دیے گیا، کسی وکیل کو نہیں پتا، کسی میڈیا کو نہیں پتا، شاہ محمود قریشی کا آخری بیان تک نہیں لیا، جج کو بھی نہیں پتا تھا شاید، لیکن انہیں پتہ لگ گیا کیسے؟ انہیں اصل میں دکھ ہے خان کو سزائے موت کیوں نہیں سنائی دی گئی، انہیں پتہ ہے کیس کیوں اتنا کمزور ہے، یہ اڑ جائے گا۔ پھر انہیں ان کا جو 9 مئی کا یہ عوام مشتعل کیوں رہی، یہ آپ کو پتہ ہے واردات جو ان کے منصوبے 9 مئی کے تھے، یہ ان کے صحافیوں کی مطلب بلنڈرز کی وجہ سے نکلا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے پوری ایک لسٹ لکھا ہوں تو بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن اس منصوبے کو 9 مئی کو ناکام کرنے میں جتنا صحافیوں کا کام ہے، اتنا ان کے نون لیگ کے صحافیوں کو تباہ کرنا بھی ہے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں، جوتیوں کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں مجلسوں میں، اور وہاں ان کی میٹنگز میں سن کے وارداتیں آ کے باہر بتا دیتے ہیں غلطی سے کچھ اپنی شہرت کے لیے۔ وہ سارا منصوبہ 9 مئی کا پارٹ 2 انہیں پتہ چلا، انہوں نے سارا وہ حسن ایوب اور ایک اور ان کے ساتھ، اس کا نام نہیں مجھے، وہ بول پڑے سارا کہ جی 9 مئی پارٹ 2 ایسے ہوگا، وہ لوگ سمجھ گئے، عوام سمجھ گئی، اس کے بعد معاملہ الحمدللہ الٹ گیا۔ اب تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اور وفاق میں، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے الیکشن کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی ہیں، تمام ممبران کو بلایا گیا کہ اس کارروائی کو چلانا ہے۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان، سندھ، اور یہ جنرل باڈی کا جو اجلاس ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے کنوینر بنا دیے ہیں،
اور میرے خیال میں سب لوگوں کو شرکت ضرور کرنی چاہیے. ایڈریسز انہیں دیے ہوئے ہیں, آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل ایکس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے, کوئی انٹرا پارٹی الیکشن سے پی ٹی آئی کی جو آپ کو پتہ ہے جو اصل معاملہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک طرف تو خان ان کی آپ کو پتہ ہے نیندیں اڑا رہا ہے مطلب مسکرا کے, تو دوسری طرف قوم کے نوجوان اب قیدیوں کے لباس کو فیشن بنائیں گے. میں آپ کو ابھی خبر دے رہا ہوں, یہ بہت بڑا بزنس بنے گا جس نے بھی شروع کیا, کہ آپ کو پتہ ہے جو ہی کپڑے خان کو ملیں گے ایک جھلک تو مل جائے گی, تصویر جیل سے آ جائے گی, مل جائیں گے, ہمارے پاس بھی پہنچ جائیں گے, تو لوگ میرے خیال میں اب قیدیوں کے کپڑے پہن کے 8 فروری کو جا کے ووٹ ڈالیں گے. یہ فیشن کا آئیڈیا ہے بہت بڑا, ہو سکتا ہے میں بھی ایک آدھا کرتا سلوا لوں, بیٹھا ہوں آپ کے سامنے یہی پہن کے, کیونکہ یہ چلے گا آگے. اب سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ انتخابی مہم, آج ان کی پریس کانفرنس تھی, وہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں ڈی پی او جو ہے حسن وہ مدد کر رہا ہے, جھوٹی ایف آئی آریں کر رہا ہے. ان کے 14 حمایتیوں پر ابھی جھوٹی ایف آئی آر, جس کے گھر وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کروانے جاتے ہیں, کمپین چلاتے ہیں, اسے گھر جا کے اٹھا لیتے ہیں اس کو. انہوں نے ابھی ایک ایف آئی آر کروائی, بڑی انٹرسٹنگ ایف آئی آر, وہ میرے پاس آئی سیالکوٹ کے ایک رہائشی کے نام سے, جس کا نام پتا تو میں یہاں نہیں لے سکتا, البتہ ایف آئی آر کا نمبر لکھا ہے 1409456. یہ چل رہی ہوگی KW29 سے, ای ٹیگ بھی ہے اس کا. اب اس غریب بندے کو جس کے نام سے انہوں نے ایف آئی آر کری کہ 90,000 روپے کی ڈکیتی ماری ان 14 لوگوں نے, اور یہ 14 ریحانہ ڈار صاحبہ کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. اب نون لیگ کے رہنما جاتے ہیں جیل میں, انہیں کہتے ہیں ہم آپ کو چھڑوا لیں گے اگر آپ ہماری حمایت کریں اور ان کی حمایت چھوڑ دیں. وہ بیچارے مجبور لوگ جیلوں میں خواہ مخواہ پھنسے ہوئے, ایف آئی آر ہوئی ہے, اور وہ نامعلوم بندے کی طرح جسے پتہ ہی نہیں, وہ دستبردار ہو کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ان کے حلقے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے حمایتیوں کو. آج انہوں نے بڑی گرجدار ریحانہ ڈار صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی, لیکن یہ اس کا ثبوت ہے کہ کس طرح جو ایف آئی آریں ہوتی ہیں. ماضی میں ایف آئی آریں ارشد شریف پر بھی ہوئیں, عمران ریاض پر بھی ہوئیں, عمران خان پر جو مقدمات بنتے رہے کہ جی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, مجھے یہ خبر بڑی بری لگی, میں یہ اصل میں لوگ موجود ہی نہیں ہیں جن کے نام پہ ایف آئی آر ہو, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے آئی ڈی کارڈ نادرا سے یا کسی طریقے سے ملتے ہیں, وہ لکھ کے اس کے نام سے ایف آئی آر ڈال دیتے. جب وہ عدالت میں جاتے ہیں بندہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب چونکہ قانون ہے نہیں, بدقسمتی سے لا لیس کنٹری ہو چکا ہے بالکل, تو اس وجہ سے معاملات چل سکتے ہیں. اب یہ کال سنے اس بندے سے جو میں نے بات کی, یہ اور مزے کی بات ہے یہ نون لیگ کا سپورٹر ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا اس حلقے میں امیدوار کون ہے, اور اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے نام کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے, 90,000 اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہوئی ہے, وہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ بیچارہ کب وہ ایف آئی آر کی کاپی بھی مانگ رہا تھا کہ مجھے دے دیں, میں جا کے پوچھوں اس سے. تو یہ ایف آئی آر, یہ آپ کال سنیں, اس کے بعد مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. سکندر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی سکندر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا, ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سکندر صاحب آپ ادھر جو سیالکوٹ سے ہیں یا آپ لاہور سے ہیں؟ سیالکوٹ سے سر. کون سی جماعت آپ کو جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا کون سا رہنما آگے جا رہا ہے؟ یہ لوگوں کی ذاتی رائے ہے, غلط صحیح کا اس میں کوئی وہ نہیں. ویسے تو ادھر زیادہ شیر کی ہو رہا ہے زیادہ. نہیں سیالکوٹ ہے. سیالکوٹ. اچھا سیالکوٹ ہے. تو سیالکوٹ میں کون کون سے امیدوار الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں, اگر آپ کو نام پتا ہوں تو؟ نہیں نام تو نہیں پتا مجھے, ویسے میں کہہ رہا ہوں اس وقت کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے, حکومت جو ہے, ان کو زیادہ چانس نہیں دے رہی. ساری پارٹیوں کو چانس مل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ مجھے نہیں معلوم, میں نے کبھی اس میں زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا نا. اچھا اچھا, تو آپ ووٹ نہیں ڈالتے؟ ہم اپنے ڈالتے ہیں ووٹ, ہم تو پتہ نہیں ڈالنا بھی ہے کہ نہیں, اپنا کاروبار میں ادھر ہی بس. اچھا تو ابھی ہوتے ہیں کاروبار میں. اچھا اچھا, تو ابھی آپ کے ساتھ کوئی ڈکیتی چوری کا معاملہ بھی ہوا ہے؟ نہیں میرا تو نہیں, آپ کی کوئی ایف آئی آر ایسی نہیں آئی کہ ابھی جو آپ کے ساتھ 90,000 روپیہ کسی نے چھین لیا ہے؟ آپ کے نام سے ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے, ہمارے ریکارڈ میں ہے سیالکوٹ میں. کس چیز کی؟ یہ ابھی آپ کے نام سے انہوں نے, آپ کا نام یونس ولد, پتہ چار چٹیاں, مکان ملا کریم پور, سیالکوٹ, یہی ہے نا؟ جی جی. تو یہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر بھی اس پہ 34600, اور اس میں انہوں نے آپ کے نام سے درخواست ایف آئی آر درج کی ہے کہ آپ جا رہے تھے اپنے دوست شیخ زمان کے ساتھ, اور وہاں پہ دوائی لینے کے لیے بینک فلاح کے پاس, تو وہاں پہ آپ کے ساتھ تقریباً 13-14 لوگ تھے, انہوں نے آپ سے 90,000 روپیہ چھین لیا. نہیں میرے سے تو کوئی بھی نہیں ہے, میں نے تو کرائی کوئی نہیں. اچھا, تو آپ کا نام سے ہے نا؟ جی جی. تو یہ انہوں نے آپ کے نام سے ویسے ہی پولیس نے ڈال دی ایف آئی آر, مطلب نا. کون سے تھانے؟ یہ ہے جی تھانہ کوتوالی, ضلع سیالکوٹ, ای ٹیگ نمبر بھی ہے اس کا, اور وقوع کی تاریخ 28 جنوری ہے. پولیس نے ایف آئی آر ڈالی ہے,
اور اس میں انہوں نے پتہ نہیں دی ہے، مجھے تو پتا نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اچھا یہ ان میں سے کسی لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ میاں سرمد کو، علی شمس کو، رضوان بٹ کو، چودھری الطاف کو، میاں اعجاز، نہیں باؤ صغیر؟ سر، نہیں سر میں نہیں جانتا. یہ اب میرے خیال میں آپ فوراً جا کے رابطہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے نام سے نا، یہ جو خون کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کے نام سے ایک ایف آئی آر درج کروا دی کہ آپ کا 90,000 روپیہ انہوں نے چھین لیا، اور ایف آئی آر کر دی ان 10 لوگوں پہ. مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. یقین، ہاں یہ پتہ کرے. میں پتہ کرتا ہاں ہوں سر.